बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार और मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, जिस दिन से APC का इजलास हुआ है उस दिन से पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा दिन ब दिन बदल रहा है। APC में जज्बाती तकारीर के बाद खुफिया मीटिंग्स की खबरें भी काफ़ी गर्दिश कर रही हैं। शेख रशीद के दावे और नून लीगी रहनुमाओं की तरदीद आज सारा दिन खबरों की जीनत बनी रही। इस सब के अलावा आज बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 20 सितंबर को APC को अपोजिशन की बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह करार दिया। जिस APC को अपोजिशन खुद कामयाब कह रही है उस APC का हिस्सा जमात इस्लामी जैसी बड़ी जमात क्यों नहीं बनी? जमात इस्लामी के क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे जो पाकिस्तान की दीगर अपोजिशन जमातें दूर करने में नाकाम रहीं और जमात इस्लामी सहम अपोजिशन इजलास का हिस्सा क्यों नहीं बनी? इसी पर बात करने के लिए अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सिराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिराजुल हक साहब, पहले तो APC का 26 निकाती एलामिया, आप उससे किस हद तक मुत्तफिक हैं और क्या समझते हैं कि एलामिया यही होना चाहिए था या फिर आप उसकी नफ़ी करते हैं, और अगर नफ़ी कर रहे हैं तो फिर उसमें तब्दीली क्या होनी चाहिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सबसे ज़्यादा बुनियादी मसला जो मैं समझता हूँ वो आइंदा होने वाले इलेक्शन को धांधली से पाक रखने के लिए और पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ पर आवाम का एतमाद बहाल करने के लिए एक मेकनिज़म, एक लाहे अमल बनाने की ज़रूरत है। और फ़र्ज़ करें 2 महीने बाद फिर इलेक्शन हो और यही इंतज़ामिया, यही इलेक्शन कमीशन और यही निज़ाम हो, तो जो इलेक्शन जीत जाएगा वो तो खुश रहेगा, लेकिन हारने वाला उसको कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे और मज़ीद अनारकी में इजाफ़ा होगा। तो मेरे पहले से ये मौक़िफ़ है कि बाकी तमाम मसाइल सानवी है। इस वक्त सबसे अहम मसला वो एक पाक और साफ इलेक्शन सिस्टम का बनाना है। अब गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन हो रहा है और ये मेरे ख़्याल में पहला इम्तिहान है कि क्या वाकई ये इलेक्शन भी गुज़श्ता इलेक्शन की तरह हो या ये एक नई अंदाज से एक क्लीन और शफाफ तरीके से इस इलेक्शन का इनेकाद होगा। तो मैंने तो तमाम सियासी जमातों को यही मशवरा दिया है कि फ़िलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करना चाहिए कि हम अपने इलेक्शन को कैसे काबिल एतमाद बना लें। तो क्या आप इस 26 नकात की हमायत करते हैं, मुखालफत करते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, जो अपोजिशन ने APC की, ज़ाहिर है ये तो हर अपोजिशन का हक़ है, एलामिया जारी किया ये भी उनका हक़ है, लेकिन उनमें से बाज़ चीज़ें ऐसे हैं जो हम पहले से उसकी बात करते चले आ रहे हैं और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ पहले से आपको मालूम है। हमारा गिला यही है कि ये जो 782 दिन इस हुकूमत की गुज़र गए हैं तो इन जमातों ने मुसलसल उनका साथ दिया है और हर मरहले में उनको सपोर्ट किया है। वो सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब का वक़्त था या उस पर दोबारा अदम एतमाद जो हुआ उस पर दोबारा उनको सपोर्ट करने का मरहला था। इस तरह आर्मी एक्सटेंशन का मसला था या FATF जो क़वानीन उनके कहने पर हुकूमत ने पास करवाए उनका। तो इन तमाम मराहिल में ख़ासकर इन दोनों बड़ी जमातों ने उनका ज़बरदस्त साथ दिया, बग़ैर किसी वजह के उनका साथ दिया। हमें वजह भी नहीं बताई अब तक, लेकिन वो साथ देते रहे। तो हमारा मकसद यही है कि पहले ये दोनों जमातें अपनी पोजीशन को क्लियर करें और अब भी अगर वो चाहे तो ये हुकूमत तो बहुत कमज़ोर हुकूमत है, बिल्कुल साबुन पर कड़ी है। सिराजुल हक साहब, आप कह रहे हैं कि दोनों सियासी जमातें जो हैं, और सिराजुल हक साहब आपका कहना दोनों बड़ी सियासी जमातें जो हैं पहले अपनी वज़ाहत के लिए और उसके बाद जमात इस्लामी जो भी फैसला करेगी, लेकिन आपके अमीर जो सूबा सरहद के हैं उन्होंने तो इसकी मुकम्मल तौर पे हमायत का ऐलान किया है। नहीं, मेरे ख्याल में देखिए अब भी अपोजिशन के साथ ईवान में एक बहुत बड़ी तादाद है। परस करे वो अपने इन मुतालबात के हक़ में इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला करते हैं, फिर हम समझेंगे कि वाकई इन्होंने एक संजीदा रास्ता इख्तियार किया। सिंध में ख़ुद पीपल पार्टी की हुकूमत है, अगर वो एक बड़े तब्दीली और वाकई इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए उस हुकूमत के क़ुरबानी देने के लिए तैयार होती है तो हम समझेंगे कि वाकई ये लोग सीरियस और संजीदा है।
لیکن اب تک تو جتنا وقت گزر گیا ہے انہوں نے اپنے جو کارکردگی ہے یا جو ان کا موقف ہے یا جو ان کا ایکشن ہے اس میں ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ وہ اس حکومت کے خاتمے آپ یہ کہیے کہ مولانا فضل الرحمان کا جو موقف ہے کہ اسمبلیوں سے استعفے دینے چاہیے، تو کیا آپ اسمبلیوں سے استعفے دینے کے حامی ہیں یا پھر پارلیمنٹ کے اندر اور باہر مزاحمت کے حامی ہیں؟ نہیں، پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی کا مطلب بھی یہی ہے کہ کوئی اور اسی طرح آدمی آ جائے. اگر ایک چچا نہ ہو تو اس کا بھتیجا آ جائے، اور اگر ماموں نہ ہو تو اس کا بھانجا آ جائے. اس سے غریب عوام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل چیز تو اس نظام کی تبدیلی ہے، اور ہم تو تمام سیاسی جماعتوں کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھیے، ہم نے ماشاء اللہ کو آزمایا اور بار بار آزمایا. ایوب خان کا ماشاء اللہ ہم نے دیکھا، ضیاء الحق کا ماشاء اللہ ہم نے دیکھا، پرویز مشرف کا ماشاء اللہ ہم نے دیکھا، اور اس طرح نام نہاد جمہوری حکومتوں ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں اس مجلس شورا میں کون کون تھا؟ کی ضرورت ہے اور وہ اسلامی نظام کی ضرورت ہے. تو کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اسلامی نظام پر یکسو ہو جائے، جو پاکستان کی بنیاد ہے، پاکستان اسی کے لیے بنا تھا. تو ہم نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، ایک چہرے کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے ہیں. سراج الحق صاحب، مجھے اس سے یہ بتا دیں، آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کا درد سمجھنے والا کون سا لیڈر ہوگا؟ کیا بلاول بھٹو جنہوں نے APC بلائی، میاں محمد نواز شریف، کیا مولانا فضل الرحمان، یا ان کے علاوہ کوئی اور؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نام آپ لیتے ہیں یہ تو ظاہر ہے ہمارے سیاست کے بڑے مؤثر لوگ ہیں، لیکن ان تمام لوگوں کو تو عوام نے بار بار دیکھا ہے. پیپل پارٹی نے کتنے بار حکومت کی ہے، مسلم لیگ نے کتنے بار حکومت کی ہے. تو آج جو مسائل ہے یہ ان 2 سالوں میں پیدا بھی نہیں ہوئی. یہ تو ایک تسلسل ہے. سود کا نظام یہ سب اس پر ایک ہے، ورلڈ بینک اور IMF کے غلامی کا نظام اس پر ایک ہے، امریکہ کے ڈکٹیشن پر اپنی خارجہ پالیسی اس پر ایک ہے، کشمیر کے بارے میں ان کے پالیسی اس پر ایک ہے. تو اس میں کون سا نئی بات یا نیا کوئی نام آپ نے لیا؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اب ایک حقیقی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور وہ حقیقی تبدیلی اس ملک میں صرف اور صرف جماعت اسلامی پاکستان لا سکتی ہے. یہی تو میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ آپ حقیقی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. آپ کے KPK کے ناظم جو ہیں، جو ناظم اعلیٰ ہے یا جو امیر ہیں، وہ انہوں نے کل خود پریس ریلیز جاری کی اور انہوں نے خود کہا کہ ہم اس APC کے تمام چیزوں کی حمایت کرتے ہیں. نہیں، دیکھیں، جو اپوزیشن کے بعض مطالبات ہے، اگر فرض کرے وہ شفاف الیکشن کی بات کرتے ہیں، اس سے تو ہم بھی اتفاق کرتے ہیں. تو پہلے ہی سے ہمارا مطالبہ چلا رہا ہے. اگر اپوزیشن نے مل کر یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، تو یہ تو آج مطالبہ کرتے ہیں، لیکن کل اسی اپوزیشن نے مل کر ان کو مواقع دیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے امیر جو ہیں وہ اس تو مکمل مطالبات کی حمایت کا انہوں نے اعلان کیا. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نہیں کر رہے، آپ 2 پارٹیوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے میری کرپشن کی یا انہوں نے اس تمام تباہی میں یہ بھی ذمہ دار ہیں. تو پھر آپ کے امیر کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرپشن میں موجودہ حکومت میں شامل لوگ بھی ملوث ہے، اور جو ماضی کی حکومتیں ہیں، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ، وہ بھی اس میں شامل ہے. جو پاناما لیکس میں 436 افراد کے نام ہے، اس میں پرانی جماعتوں کے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے حکومت کی ہے، اور موجودہ حکومت میں جو لوگ شامل ہیں ان کے نام بھی شامل ہے. سراج الحق صاحب، کیا عسکری قیادت سے جو پارلیمانی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی تھی وہ چھپائی گئی تھی؟ کیونکہ جب میاں محمد شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر بات کھل گئی ہے تو میں اس سے انکار نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ اس ملاقات میں گفتگو کس اہم موضوع پر رہی؟ دیکھیے رانا صاحب، اس میں آرمی چیف نے گلگت بلتستان کے حوالے سے بات کی. یقیناً اس میں کچھ اور سیاسی موضوعات پر بھی بات ہو گئی، لیکن ان کی دعوت پر یہ ملاقات ہوئی. اس میں چونکہ گلگت بلتستان میں الیکشن بھی ہو رہا ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ گلگت بلتستان میں
ایک انتشار کا خطرہ ہے، اور کچھ پڑوسی ممالک جس میں ہندوستان سر فہرست ہے وہاں کچھ گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے ہم عارضی طور پر، عبوری طور پر گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر انہوں نے سیاسی جماعتوں سے اس پر رائے لی اور سب نے اپنی اپنی رائے سے اس کو آگاہ کیا۔ بڑی اچھی بات کی۔ دیکھیں آج ایک بہت بڑا سیاسی مسئلہ پیدا ہو گیا کہ آج مریم نواز نے جو اپنی ایک پریس بریفنگ کہہ لیں یا میڈیا سے گفتگو کہہ لیں، اس پر تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پہلے تو انہوں نے کہا جی مجھے یقین ہے کہ کوئی نہیں ملا ہوگا، پھر انہوں نے کہہ دیا جو لوگ مل کے آئے ہیں وہ مسلم لیگ نون کی پالیسی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر گئے، مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل گئے، مسلم لیگ نون کے ایک اہم ترین رہنما گئے۔ پہلے آپ وہ شارٹ سناتے ہیں آپ کو تاکہ آپ کو علم ہو سکے۔ کیوں کہا ڈنر کا تو مجھے پتہ نہیں، شاید ڈنر تو نہیں ہوا، مجھے بھی سنا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ایشو پہ وہ بلایا گیا تھا وہ گلگت بلتستان کا ایشو تھا، اور گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہے، وہ عوامی ریپرزینٹیٹیوز کا ایشو ہے، ان کے سالو کرنے کا ایشو ہے، ان کی مشاورت کا ایشو ہے۔ یہ جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، یہ جی ایچ کیو میں نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ نواز شریف صاحب کو اس کا علم نہیں تھا؟ نہیں، مجھے علم کا پتہ نہیں کہ ان کو علم تھا یا نہیں تھا، یا ان کو بعد میں علم ہوا، لیکن نہ ان ایشوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے، نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے۔ یہ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے۔ دیکھیں اس میں آپ واضح کہہ رہی ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کا بھی مسئلہ نہیں تھا، مسلم لیگ نون کی قیادت نہیں گئی، تو کیا مسلم لیگ نون کے جو رہنما گئے، اپوزیشن لیڈر گئے، مسلم لیگ نون کے صدر گئے، احسن اقبال، خواجہ آصف گئے، تو اس بیان کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں جو ایک گروپنگ تھی وہ کھل کے سامنے آ گئی؟ رانا صاحب یہ ان کے گھر کا مسئلہ ہے، نہیں یہ قوم کا مسئلہ ہے، وہ ایک بھتیجی ہے جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اور باقی ایک حسن اقبال صاحب بھی ادھر تھے، خواجہ آصف صاحب بھی تھے، تو یہ ان کے آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے، ہمیں اس میں کیا پڑھنا ہے۔ لیکن پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں گلگت بلتستان کے مسئلے پر بات ہوئی اور ان کی طرف سے یہی پیغام تھا کہ ایک سیکیورٹی کا ایشو ہے، قومی سلامتی کا ایشو ہے، اس لیے ہم آپ سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ تمام سیاسی جماعتوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا کہ اس ملاقات میں وزیر اعظم کو ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ پارٹی ہیڈ نہیں ہے بلکہ وہ تو حکومت کو بھی لیڈ کر رہا ہے۔ لیکن یہ اتفاق ہی سمجھے یا دیدہ و دانستہ کہ یہ تیسری ایسی ملاقات ہے پلوامہ کے بعد کہ جو باقی سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھتی ہے اور اس میں پی ٹی آئی کی بھرپور نمائندگی ہوتی ہے، لیکن اس میں وزیر اعظم خود شریک نہیں ہوتے، تو یا تو وہ اپنے آپ کو اس تمام نظام سے بالاتر سمجھتے ہیں یا وہ سیاسی جماعتوں کو فیس نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا ایک غیر سیاسی سوال کا جواب دے دیں، ایک غیر سیاسی سوال کا جواب دے دیں۔ یاسر نے بھی آپ سے پوچھا تھا اگر استعفے دینے کی باری آتی ہے اور تو جماعت اسلامی کیا پہل کرے گی، اور اگر متحدہ اپوزیشن نہیں استعفے دیتی تو پھر کیا جماعت اسلامی بھی اس میدان میں سب سے پہلے نکل کے استعفے دے کر کوئی کام کرے گی؟ دیکھیے پہلی بات میں آپ سے عرض کروں کہ ایک تو ہر ایجیٹیشن کا، ہر تحریک کا کوئی واضح مقصد ہوتا ہے، اور ہم جو قدم اٹھاتے ہیں اس کے دو ہی نقطے ہیں، ایک اسلام اور دوسرا پاکستان۔ تو اپوزیشن کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ اس کی ایجیٹیشن کا، تحریک کا مقصد کیا ہے۔ صرف ایک حکومت کی تبدیلی اور دوسرا اس پرانے نظام کو دوبارہ لانا، یہ تو بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اپنا ایک ایجنڈا رکھتی ہے کہ اس ملک کو ہم کیسے ایک ویلفیئر خوشحال پاکستان بنا دیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ایک نقشہ ہے۔ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک موقع دیا ہے اور چار بار انہوں نے حکومتی کی ہے۔ اب ایک چوائس، ایک آپشن، ایک موقع، ایک چانس جماعت اسلامی کو ملنا چاہیے۔ باقی رہی یہ بات کہ آپ استعفیٰ دیں گے یا نہیں استعفیٰ دیں گے، ہم اپوزیشن کا حصہ ہے، اور اپوزیشن ایوان کے اندر جو بھی فیصلے ہوتے ہیں
اس میں اب تک ہم نے مشترکہ اسٹریٹجی اختیار کی ہے. واک آؤٹ مشترکہ طور پر کرتے ہیں, وہاں احتجاج مشترکہ طور پر کرتے ہیں. بہت شکریہ سراج الحق صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین اے پی سی پر بات ہونی چاہیے تھی, اے پی سی کے اعلامیے پر بات ہونی چاہیے تھی اور کئی دنوں تک اس پر باتیں ہونا تھی, لیکن بیچ میں ایک ایشو ایسا آیا کہ باتوں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے. ملاقاتوں کی بات ہو رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے, کسی نے انکار کیا ہے, کسی کو ابہام ہے اور کوئی بالکل انکاری ہے. اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے پارلیمانی لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا تنویر حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رانا صاحب جس دن سے اے پی سی ہوئی مختلف باتیں زیر گردش کر رہی تھی, 2 دن بعد ایک نئی بات سننے کو ملی کہ پارلیمانی لیڈر ملاقات کر چکے ہیں عسکری قیادت سے. اب شیخ صاحب میدان میں آتے ہیں اور شیخ صاحب کہتے ہیں کہ اس ملاقات سے پہلے بھی ایک ملاقات ہوئی تھی جو میاں نواز شریف صاحب کے نمائندے نے کی تھی. شیخ صاحب کا کیا کہنا تھا, پہلے وہ اپنے ناظرین کو سنواتے ہیں پھر ایشو کی جانب واپس آئیں گے. مریم صاحبہ نے وہاں پریس کر کے کہا کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی یا اس کی نواز شریف کو خبر نہیں تھی, تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں ایک نہیں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملاقات جو ہے یہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے اور صوبہ پرووینلی صوبہ بنانے کے بارے میں ہوئی, لیکن اس میں ساری سیاست پر 3.5 گھنٹے بات چیت ہوئی. لوگ مجھے چیلنج کر رہے ہیں تو میں بلاول بھٹو صاحب اور شہباز شریف صاحب کو چیلنج کرتا ہوں, کسی چینل پر آئیں, میں یہ پروف پیش کر سکتا ہوں کہ دونوں لیڈران کی ملاقاتیں ہوئی اور سب لیڈر وہاں موجود تھے. دسمبر جنوری میں نون سے شین لیگ نکلے گی اور ان پارٹی میں اختلافات ہو گئے. ان کا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ مارچ میں ہونے والے سینٹ کے انتخابات جس میں تحریک انصاف اکثریت لے گی اس کو سبوٹاج کیا جائے, جو یہ کبھی. جی رانا صاحب گفتگو ناظرین سن چکے ہیں. اب بات پہلے ہو رہی تھی ایک ملاقات کی, شیخ رشید صاحب نے تو 2 ملاقاتیں کہہ دی ہیں. ان 2 ملاقاتوں والی کہانی کا کیا چکر ہے؟ شیخ صاحب تو کرتی رہتے ہیں اس قسم کی باتیں اور اپنے آپ کو ان کا اسپوکس پرسن بنایا ہوا ہے عسکری قیادت کا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات جو تھی وہ سابی پارلیمانی لیڈرز جو تھے ان کی تھی اور وہاں کافی لوگ تھے, کوئی 15 سے زیادہ سب پارٹیوں کے نمائندے تھے جو اسمبلی میں ہیں, اور وہاں پہ جو بیسیکل ایشو تھا وہ تھا یہی جو بلوچستان کے صوبہ بنانے کا یا اس پہ ڈسکس کرنے کا. اس پہ بات بڑھتے بڑھتے جو کہتے ہیں کہ سیاسی بات نہیں, پھر وہ اس وقت جب اس صوبے کی بات ہوئی تو کسی نے بیچ پہ کہا کہ جی الیکشن میں فیئر اینڈ فری وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں, ہونے چاہیے. تو اس سے بات تھوڑی سی آگے بڑھتی گئی تو وہ سیاست چلی گئی بات کہ جی الیکشن جو ہے وہ اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اس پہ تھوڑی سی نا کچھ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی بات ہو, ہمیں تو ضرورت بھی نہیں ہے ان چیزوں کی, اگر خود اس کی آنرشپ لیں. اور آنرشپ کو سیاستدان اگر پرائم منسٹر اپوزیشن کے ساتھ میٹنگ کرے اور ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ بیچ میں آئے, جس جو نیشنل ایشوز ہے ہمارے جس طرح فیکٹر کا تھا یا اور تھے, وہ تو پرائم منسٹر کو چاہیے تھا, چاہیے ہے اور چاہیے تھا کہ وہ بلائیں لوگوں کو اور ان سے بات کریں. ان کا تو یہ رویہ ہے کہ جب فروری میں پچھلے سال یا انہوں نے کیا تھا ایئر اسٹرائک کی انڈیا نے, اس وقت بھی پرائم منسٹر نے جب بلایا پارلیمانی لیڈرز کو, وہ آ کے اسمبلی میں بیٹھے تو رہے ساتھ والے کام, لیکن ادھر نہیں, ادھر پھر ساری وہی اسپیکر اور چیئرمین سینٹ آئے اور وہاں پہ بریفنگ ریلیونٹ اداروں نے دی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات اس طرح کی ہے, شیخ صاحب بس باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن اب تو وہ خود ہی اوپن ہوگی نا ان کی طرف سے ریلیز ہوئی ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بات تھوڑی لیک ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا نہیں, لیکن ایک میٹنگ کی سائٹ ہوتی ہے اس میں میرا حال بات نہیں کرنی چاہیے. یہ شیخ صاحب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں,
اچھا رانا صاحب، آپ کی بات درست ہے کہ شیخ صاحب نے جو آپ نے کہا ایک میٹنگ ہوئی، آپ نے سارا بیان کر دیا، یہ سب کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان، اس کے بعد سیاست پہ بات ہوئی، لیکن مریم صاحبہ اور کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اس سے لا علم تھے اور میں بھی اس سے لا علم ہوں، یہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی. مریم صاحبہ نے انکار کیا. نہیں انکار تو نہیں، انہوں نے تو یہ کہا کہ نہیں ہونی چاہیے. ایک وقت انہوں نے کہا جی ہمارا مسلم لیگ کا کوئی نمائندہ نہیں ملا، یہ ان کا سارٹ ہے. نہیں تو وہاں پہ خواجہ آصف تھے اور شہباز صاحب تھے. تو جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا میاں نواز شریف صاحب کو اس کا علم تھا تو انہوں نے اس کی بھی مکمل تصدیق نہیں کی. ان کا یہ نہیں کہنا تھا کہ ہاں علم تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ شہباز صاحب کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ان کو میسج کے ذریعے یا کسی ذریعے سے اطلاع کرتے ہیں. یہ مجھے وہ سارے پریکٹس کا یا سسٹم کا پتہ ہے. تو جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے ان سے گائیڈنس ضرور دی جاتی ہے اور وہ بات بھی کہتے ہیں یہ کریں یا یہ نہ کریں. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو پتہ ضرور ہوگا، لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہے. میرا پریکٹس جو ہے سابق وہ ہماری جس ایشو پر یہ جو بولا جاتا ہے کہ سبھی لوگوں کو بلایا گیا تھا، جیسے بلاول بھی تھا، نمندر دوست تھے، شری رحمان تھی، پھر ہماری طرف سے دو لوگ تھے، پھر گورنمنٹ کے بھی تھے، 3-4 منسٹر تھے. رانا صاحب ساتھ ہی رہی گا، بلاول بھٹو کا شیخ رشید کے بیان پہ کیا کہنا تھا؟ آپ نے ناظرین کو پہلے وہ دکھا دیا. اس کانٹیکس میں شیخ رشید صاحب کا غیر ذمہ دارانہ بیانیہ اس کو متنازع بنا سکتے ہیں. ہم اس کو متنازع نہیں بنانے دیں گے. شیخ رشید صاحب نے اپنے طور پہ جو بیانیہ دے رہے ہیں یہ غیر ذمہ دارانے ہیں. بلکہ آج کے بعد تو میں کسی بھی میٹنگ میں موجود نہیں ہوں گا. میرا پارٹی نیشنل سیکیورٹی سے تعلق رکھے، فارن پالیسی سے تعلق رکھے، جس سے بھی تعلق رکھے، ہم تو شیخ رشید صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہوں گے. شیخ صاحب، رانا صاحب، بلاول بھٹو نے تو کہہ دیا جی جہاں پہ شیخ رشید ہوں گے وہاں پہ میں تو جاؤں گا ہی نہ، چاہے وہ کوئی بھی میٹنگ ہو. لیکن میٹنگ کا انہوں نے اقرار کیا، آپ نے بھی کہا بالکل میٹنگ ہوئی اور سارے پارلیمانی لیڈر وہاں پہ موجود تھے. رانا صاحب اب آ جاتے ہیں اے پی سی کی طرف. اعلامیہ جاری ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. استعفوں کے حوالے سے کیا پوزیشن سوچ رہی ہے؟ پہلے وہ بات بتا جی یہ اس کے بعد فالوڈ بائی اسپیکر صاحب نے ایک میٹنگ بنائی اگلے دن یا اس میٹنگ کے بعد جی تو وہ میرا حال ہے اس کو فارمل شیپ دینا چاہتے تھے کہ کوئی کیا راستہ نکلے جس سے کانسٹیٹیوشنلی افیکٹ نہ ہو دوسرے، جیسا انڈیا نے کیا ہے. تو وہ کوئی اس طرح کا نہ ہو کہ جیسے کشمیر کا کوئی ہمارا ایشو یا دوسرا. تو یہ اس سے پھر پہلے ہی پرائم منسٹر نے وہ تو گیا نہیں، لیکن ساتھ اناؤنس کر دیا کہ میں جا رہا ہوں وہاں پہ گلگت بلتستان اور صوبے کا نام کرنا. تو پھر انہوں نے بائی کاٹ کر دیا اپوزیشن نے اس میٹنگ کا کہ پہلے ہی اگر آپ لے رہے ہیں یا پولیٹیکل ڈانچے لے رہے ہیں اور میٹنگ سے پہلے جو ان کی آتے ہیں میرا میچورٹی ہے کیا ہے میں تو اس پہ صحیح، لیکن کیا سمجھ نہیں آئی ان کے اسٹائل کی، ان کے طریقہ کار کی، ان کا کنڈکٹ کیا ہے. رانا عظیم صاحب جو سوال کر رہے ہیں استعفوں کے معاملے پر، جے یو آئی بضد ہے استعفوں پر کہ استعفے دینے چاہیے، لیکن بات یہ بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مان رہی استعفے دینے پہ. وجہ کیا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. اس پہ یہ ضرور تھا کہ استعفے ہونے چاہیے اور انہوں نے ایک سٹوری بیان کی اپنی کہ پہلے دن سے میں کہتا تھا کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے اور وی شوڈ ناٹ پارٹ آف دس اسمبلی، حلف ہی نہیں لینا چاہیے. تو ہم نے کچھ ہمارا تجربہ ہے کہ جس طرح کا بھی الیکشن ہو پلیٹ فارم ایک اگر اویلیبل ہے تو وہاں پہ بندہ آواز اٹھا سکتا ہے. کوئی بھی کسی قسم کے ایشو کا نیشنل ایشو ہو یا لوکل ہو یا جو بھی ایشوز ہوتے ہیں تو وہاں سکتا ہے. تو اس وقت ہم نے حلف لے لی. یہ آپ کو پتہ ہے ہر چیز کا. ابھی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہی ہوا نا شروع کے ریگڈ الیکشن کے پارلیمانی کمیٹی پر کھاتے چلے. بات ان کی اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن آگے استعفوں کی بات یہ ہے کہ وہ لاسٹ آپشن استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ پی سی کی جو وہاں پہ کنسنسس تھا مولانا صاحب کہتے ابھی دے دیں.
अभी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा एक तरीका कार होता है, वो लास्ट एक ऑप्शन के तौर पर रख सकते हैं, जो कि रेजोल्यूशन में लास्ट में। राणा साहब राणा साहब आखिरी सवाल का जवाब दे दे, क्या इस्तीफों का ऑप्शन सेनेट के इलेक्शन से पहले होगा या सेनेट के इलेक्शन के बाद जाएगा? सेनेट के साथ वैसे वो शेख साहब की बात की मैंने सुनी है, लेकिन उसकी रेलेवेंसी नहीं है सेनेट के साथ। ये बात एक ऐसी हो जाती है राणा साहब, मैं आपको बताऊं कि साल आपको याद होगा जब शुरू पे इफ्तिताई इजलास हुआ इनॉग्रेल सेशन ऑफ नेशनल असेंबली का, उसमें सभी बातों के सरबराहों ने, पार्लिमानी बिलावल ने, जरदारी साहब ने और शहबाज साहब ने, सभी ने बात की कि हम तावन करने को तैयार हैं, आप अपना डिलीवर करें, परफॉर्म करने, अच्छी गवर्नेंस दें, आपने बड़े बड़े वादे किए हैं वो पूरे करें और मैनिफेस्टो को अमल करें। फिर 100 डेज आए, फिर 6 महीने में बात चली थी और लोगों की जिंदगी में मुश्किल होती गई। अब ये सोई थी कि अभी तो बिल्कुल बंदे दरगोर हो गई है कौम, तो अगर पुलिस ने अपना रोल ना अदा किया तो कोई और ले ले ये सारे लोगों के। यानी राणा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अलग मौक़िफ़ रखती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि इस्तीफ़ों का आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, जबकि JUI-FA ये समझती है कि इस्तीफ़े पहली ऑप्शन होने चाहिए। बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। मेल मुलाकातें जो हुई अस्करी क़यादत के साथ, उसका नतीजा क्या निकला और उस पर बयान क्या सामने आए वो तो आपने मुलाहिज़ा कर लिए। एक और बयान है जो DG ISPR की जानिब से एक ब्रेकिंग की सूरत में और ब्रीफिंग की सूरत में सामने आया। वो ये है कि मुलाकात मोहम्मद ज़ुबैर जो साबिक गवर्नर सिंध है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी साथियों में गिरदाने जाते हैं, उन्होंने 2 बार मुलाकात की आर्मी चीफ से। यानी ये वो मुलाकात है जो शेख रशीद साहब जिसका दावा कर रहे हैं, उन्होंने नाम जाहिर नहीं किया था, नाम जाहिर किया गया मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की जानिब से। उनका ये कहना था कि उस मुलाकात में गुफ्तगू का मरकज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा रही हैं। इसी इशू पर बात करने के लिए वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, एक जानिब APC में आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट रवैया अपनाते हैं और आप एस्टेब्लिशमेंट को सियासी मामलात से दूर रखने का दर्स देते हैं, दूसरी जानिब आप मुलाकातें करते हैं, एक बज़ाहिर खुद जाकर करते हैं और दूसरे भाई किसी नुमाइंदे के ज़रिए करवाते हैं और फिर उसको डिनाई भी करते हैं। ये दोहरा मायार, दोहरा रुख क्यों इख्तियार किए हुआ है? देखें, इस आले शरीफ, इस नवाज शरीफ साहब और इस बेगम सफदर रवान की किस्मत में रसवाई, जगहसाई जो है वो लिख दी गई है। पिछले 5 सालों में कोई दिन, कोई मौका ऐसा नहीं है कि जिस पे इनकी जगहसाई ना हो। मैंने APC मुनक्कद होने से एक दिन पहले कह दिया था कि जिस काम में बेगम सफदर रवान साहिबा हाथ डालेंगी उसमें रसवाई और जगहसाई लाजमी इनकी पार्टी को और इनके खानदान को और इनको मिलेगी। वही बात हुई APC के अंदर, फिर जो कुछ हुआ और उसके बाद जो उसके कंसिक्वेंट थे उसमें आज इन्होंने कहा जनाब कि हमारा तो कोई नुमाइंदा नवाज शरीफ का कभी मिला ही नहीं जनाब फौज को। तो आज वो ISPR का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब 2 दफ़ा मुलाकातें कर चुके हैं और फिर अगर ये कहती हैं कि हमारा नुमाइंदा नहीं मिला तो फिर शहबाज शरीफ साहब, इसका मतलब है इनके नुमाइंदे नहीं है नवाज शरीफ साहब के, ख्वाजा आसिफ साहब नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदे नहीं है। तो ये मैंने आज दिन को कई TV चैनल में ये स्टेटमेंट दी कि झूठ, फरेब, फ्रॉड और गलत बयानी, इसमें बेगम सफदर रवान साहिबा ने PhD की हुई है और ये झूठों की IG हैं, ये झूठों की IG हैं। इन्होंने कैलबरी फोर्ट के ऊपर जो झूठ और फ्रेब और फ्रॉड किया जनाब सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने अपनी रजिस्ट्रियां और स्टामों में जो 2 नंबरियां जनाब पनामा केस के अंदर की, इन्होंने हर बात के ऊपर झूठ बोलना इनकी आदतें सानिया है। तो आज बातें खुल गई। अच्छा, आज 2 बातें इन्होंने अपनी पेशी पे कही। एक ये कही कि जनाब कोई नुमाइंदा नहीं मिला, तय हो गया जनाब के शहबाज शरीफ साहब और आपके ख्वाजा आसिफ साहब इनके नुमाइंदे नहीं है क्योंकि वो तो मिले हैं आज से हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले। दूसरी बात ये की कि सियासी फैसले जो है वो GHQ में नहीं होने चाहिए, वो पार्लियामेंट में होने चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आधा सच कहा। पूरा सच ये कहते हैं कि 24 मुलाकातें 2008 से लेकर 2018 तक चौधरी निसार अली खान साहब ने कायदे हस्ब इख्तिलाफ की हैसियत से और शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से नवाज शरीफ साहब की मर्जी से जो 24 मुलाकातें की हैं वो भी रात के अंधेरे में GHQ में नहीं होनी चाहिए, वो भी पार्लियामेंट में होनी चाहिए। ये पूरा सच बोल देती। ये अपनी मर्जी की बात करते हैं, लेकिन इनकी किस्मत में रुसवाई हर बात पे इनकी लिखी हुई है। वो कहते हैं ना, मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की। ये जूजू कोई दवा करते हैं
मजीद इनकी हद के इज्जत, रुसवाई, इनकी बेइज्जती, इनकी इंसल्ट वो जनाब आवाम के सामने हो जाती है। चौहान साहब, आज बिल्कुल आप ये अब तो DGISPR साहब के बयान के बाद बाकी कोई बात रह नहीं जाती। तो एक तरफ तो और ये ज़ुबैर साहब जो हैं ये है भी मरियम के करीब तरीन साथियों में से, मियां नवाज शरीफ के करीब तरीन साथियों में से, या शहबाज शरीफ के करीब साथियों में से तो नहीं है। इसका मतलब है कि जब इनकी बात नहीं मानी गई, जब उन्होंने वाज़ेह कहा कि हम अदालतों के मामले में अमल दखल नहीं देते, हम सियासत में अमल दखल नहीं देते, तो फिर इन्होंने वो बातें करनी शुरू कर दी जो भारत के अखबारात की ज़ीनत बनी। तो मुझे बताएं, जब आपको पता है कि ये भारत के अखबारात की ज़ीनत बनते हैं, उनकी ज़बान बोली बोल रहे हैं जो आपके नुमाइंदे कह रहे हैं, तो फिर इन पर सख्ती या इनके खिलाफ कार्रवाई, इससे हुकूमत बिल्कुल पीछे क्यों हटती जा रही है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि हम कतई भी पीछे नहीं हट रहे। दूसरी बात यह है कि ये जो इमरान खान साहब ने बहुत बेहतरीन सियासी मूव खेली कि एक मफरूर और एक मुजरिम की तकरीर ऑन एयर होने दी। खान साहब, लोग कहते हैं ये सियासतदान नहीं है, और इनसे बड़ा सियासतदान कौन सा होगा? सारे सियासी मुखालफिन या जेलों में है या बाहर है, और फिर इनसे बड़ा सियासतदान कौन होगा कि उन्होंने एक मफरूर और एक मुजरिम की तकरीर क्यों ऑन एयर होने दी? खान साहब को पता था, वजीर आजम पाकिस्तान को, कि ये अपने ऊपर खुद का हमला करेगा ही करेगा, ये अपनी पार्टी के ऊपर खुद का हमला करेगा ही करेगा, ये अपनी भाई की सियासत का बेड़ा गर्क करेगा ही करेगा, ये अपने डी पे गोल करेगा ही करेगा। उन्हें पता था ये सारी चीजें, वही हुआ। फिर दूसरी चीज ये है कि आज जो शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बुनियादी तौर पर रमजान शुगर मिल और इनकी जो जाली अकाउंट्स और टीटीज हैं, उस पर इनके 4 वादा माफ 5 वादा माफ गवाह बन चुके हैं 16 मुजरिमों में से। इनका फैसले आने लगे हैं हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर। इन्होंने अपनी तरफ से, शहबाज शरीफ ने बड़ी चालाकी या यारी मकारी करने की कोशिश की कि जनाब मैं सियासी शहीद बन जाऊं, अपने इस गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश की। हालांकि ये सारी की सारी मनी लॉन्ड्रिंग है। सिर्फ एक रमजान शुगर मिल के अंदर 9.5 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, रमजान शुगर मिल के जरिए से। और ये पुराने आदमी है। हुदैबा पेपर मिल का जो है ना, मैं समझता हूँ कि मदर ऑफ जनाब मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना, वो हुदैबा पेपर मिल है, जिसपे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई 90s में और जनाब 20s में, है ना। चौहान साहब, क्या आप ये नहीं समझते कि अभी तक जो बातें फैलाई जा रही हैं कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया और है, शहबाज शरीफ साहब का बयानिया और है? अब खबरें जो सामने आई कि मुलाकात एक ने बजाते खुद की है, दूसरे ने नुमाइंदे के जरिए की है, तो बयानिया दोनों का एक जैसा ही है, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि एक ने इनकार के बाद मज़ाहमत की सियासत इख्तियार कर ली, दूसरा अभी भी मफाहमत के चक्कर में है। सर जी, सिंपल सी बात यह है कि एक ढीठ है, दूसरा मिश्रा है। आप इसको जरा, मैं इसको जरा देसी अंदाज में आपको, नवाज शरीफ साहब ढीठ है, शहबाज शरीफ साहब मिसरे हैं। वो इतना बड़ा मिसना है, वो कहते हैं चुप चुपीता मारे गीता फिर भी आके कुछ नहीं गीता, ठीक है ना। सुना हो ना ये डायलॉग? ये असल में दोनों भाई एक से बड़ा, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा है, बराबर के हैं दोनों, नौसरबाज भी, चक्करबाज भी, मनी लॉन्ड्रर भी, झूठे भी, फरेबी भी। लेकिन इनका लबो लहजा है ना, एक ढीठ हुआ है, खा खा के छितर लितर मीडिया के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर इन सारों को। दूसरा जो है ना, वो कहता है कि जो बच्चे हैं संग समेट लो, तने दाग लुटा दिया। मजदाक ये कहता है यार कुछ ना कुछ सियासत बच ही जाए, लेकिन बचती नहीं है। वो थोड़ा सा माहौल बनाता है, ऊपर से इसका भाई और इसकी भतीजी आके खुद के हमलावर बन के वो सारे का सारी अरेंजमेंट। इन दोनों भाइयों का इख्तलाफ जो है वो सियासत पर असरअंदाज हो रहा है, कारकुनान पर असरअंदाज हो रहा है, और मुल्की सालमियत पर असरअंदाज हो रहा है। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। सानेहा बल्दिया के हवाले से बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे सानेहा बल्दिया केस के हवाले से। 8 साल बाद केस का फैसला सुनाया गया। 2 मुजरिमान को सज़ाए मौत सुनाई गई, 4 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और 264 बार सुनाई गई। इस फैसले के बाद मुतासरीन जो हैं उनमें से बेशतर ऐसे हैं जिन्हें कुछ हद तक इत्मीनान आ चुका है, कुछ अभी भी ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि मरकज़ी मुलजिम कोई और थे, पकड़े सहूलत कार गए हैं। कुछ अफराद ऐसे हैं जो ये राय रखते हैं कि मिल मालिक को भी वापस बुलाना चाहिए था, उस पर भी मुकदमा दर्ज हो, उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए पाक सरजमीन पार्टी के वाइस चेयरमैन अरशद वोरा साहब ने हमें ज्वाइन किया। वोरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
ارشد صاحب، آپ عدالت کے اس فیصلے پر کہ 2 مجرمان کو سزائے موت سنائی گئی، 4 سہولت کاروں کو عمر قید سنائی گئی ہے، اس کیس میں انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن سے کس حد تک مطمئن ہے کہ حقائق کس حد تک مستند تھے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جو ڈیسیژن آیا ہے اور جو 270 پیج کی رپورٹ ہے، اس 270 پیج کی رپورٹ میں 400 لوگوں کو ٹیسٹیفائی کیا گیا اور 400 لوگوں کو ٹیسٹیفائی کرنے کے بعد ایک ایویڈنس سامنے آئی، اور وہ ایویڈنس جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں چرس پی رہا تھا نیچے بیٹھ کے، اور جب میں اوپر گیا ہوں تو مجھے، اور زبیر بھی اس کے ساتھ چرس پی رہا تھا، اور جب میں اوپر گیا ہوں تو مجھے ہر طرف زبیر ہی زبیر نظر آ رہا۔ تو آپ ایک ڈرگ ایڈکٹ کی ایویڈنس کو اور اسی کو بیس بنایا گیا ہے۔ تو ارشد وارا صاحب، رپورٹ میں تو یہ لکھا تھا کہ جب میں اوپر گیا تو میں نے زبیر کو جاتے ہوئے دیکھا، صرف ایک بار۔ آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف زبیر ہی زبیر دکھائی دے رہا؟ نہیں، زبیر کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے میں ادھر گیا دوسرے کمرے میں تو دروازہ کھولا تو وہاں پہ بھی زبیر تھا۔ اچھا ارشد صاحب، آپ کہتے ہیں کہ آگ نہیں لگی، آگ لگائی نہیں گئی، آگ خود بخود لگی۔ سر یہ میرا، دیکھیں میرا یہ اوپینین ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں رانا صاحب کہ آئی واز چیئرمین سائٹ ایٹ دیٹ ٹائم، اور میں خود وہاں پہ موجود بھی تھا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو 260 پلس ڈیتھ ہوئی ہیں یہ بچائی جا سکتی، 264، اور یہ ایسے بچائی جا سکتی تھی کہ اگر وہ جو مالک تھا وہ، اگر چلے میں کہتا ہوں، میں اس کو دیتا ہوں ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ چلو ٹھیک ہے وہ خوف سے نہیں آیا، وہ فون کر کے کہہ دیتا، سارے لوگوں کو پتا تھا، کیونکہ جو لوگ وہاں پہ اندر تھے وہ اپنے رشتہ داروں کو فون کر رہے تھے کہ ہم جو ہے پھنسے ہوئے ہیں، اس بیسمنٹ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو جس بیسمنٹ میں وہ پھنسے ہوئے تھے، اس بیسمنٹ کے بیک سائڈ پہ ایک انہی کی فیکٹری کے اندر ایک گیٹ تھا، اور 10 فٹ کے برابر میں ایک دوسرا گیٹ تھا۔ اچھا، اب اگر وہ گیٹ کھولتے ہیں تو ان کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ہماری دوسری فیکٹری میں بھی آگ نہ لگ جائے۔ جب آپ وہ گیٹ کھولتے ہیں تو اس گیٹ سے 4 قدم پر سیڑھیاں ہیں اس بیسمنٹ کی، جس کے اندر یہ سارے جمع تھے 200 کے قریب لوگ۔ تو بھائی اگر وہ دوسری فیکٹری باہر میں جائے، آپ کو پہلے انسانی جانیں امپورٹنٹ ہیں، آپ وہ گیٹ کھولتے نا، آپ وہ گیٹ توڑواتے، وہ تالا توڑواتے، وہ تالا ٹوٹ جاتا تو کم از کم وہ جو 200 لوگ سفوکیشن سے مر گئے وہ تو نہ مرتے نا۔ تو میری یہ رائے ہے کہ اس میں جو ہے یہ انسانی جانیں بچ سکتی تھی اگر اس وقت صحیح طور پر مالک جو ہے، جس کو اپنی فیکٹری کا پتہ ہوتا ہے، جو اپنی فیکٹری کے ایک ایک انچ سے واقف ہوتا ہے، وہ صحیح طریقے سے ڈائریکٹ کر دیتا، ڈائریکشن دے دیتا۔ اچھا، حماد صدیقی کے حوالے سے کہا گیا، جی آئی ٹی کی رپورٹ موجود ہے، کچھ گواہوں کے بیانات موجود ہیں، کیا کہا گیا حماد صدیقی کے حوالے سے؟ کہا گیا حماد صدیقی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت وہاں پہ وہ یہ سارے احکامات جاری کرتا تھا۔ سر میرا خیال سے آئی ڈونٹ نو، آئی ایم ناٹ شیور کہ میں نے رپورٹ میں یہ دیکھیں، یہ چیزیں بنانے کو تو بہت ساری چیزیں بعد میں بن سکتی ہیں۔ پہلی جو رپورٹ آئی تھی اس رپورٹ کے تحت تو مالک، ارشد وارا صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2012 سے لے کے 2015 تک جو پولیس کی انویسٹیگیشن تھی، پروسیکیوشن تھی، وہ رپورٹ ٹھیک تھی؟ جب رینجرز کی جے آئی ٹی بنی اور ان کی رپورٹ آئی، وہ رپورٹ میں مینپولیشن ہوئی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا، میں تو یہ کہتا ہوں حقائق جو ہے نا ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں، جب میں آپ سے ایک چیز کی عرض کر رہا ہوں کہ میں پریکٹیکلی وہاں جا کے دیکھا تھا، وہ گیٹ اگر کھل گیا ہوتا تو 200 سے زیادہ لوگ بچ سکتے تھے، وہ گیٹ نہیں کھلا۔ یہ فیکٹری مالک، صرف اور صرف فیکٹری مالک کا قصور ہے؟ بالکل میری نظر میں مالک کا۔ اچھا چلیں، اس پہ یہ آپ کا نظریہ، آپ وہاں پہ چونکہ اس کو دیکھ رہے تھے، ہم اس پہ موجود تو نہیں تھے، ہم تو اس رپورٹس کی، جی آئی ٹی کی رپورٹ کی، not only present there but I was the member of first investigation team. اوکے
بالکل. اچھا یہ بتا دیں کیا اس دور میں جو ایک الزام اور لگتا رہا ہے کہ اس دور میں مختلف فیکٹریوں سے مختلف جگہوں سے باقاعدہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ بتہ وصول کرتی تھی اور بتہ وصول کر کے آگے پیسے بھیجے جاتے تھے, جو نہیں بتہ دیتا تھا اس کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوتا تھا, کیا یہ بھی غلط ہے؟ سر مجھے ایک ایگزامپل دے دیں جس فیکٹری کو جلایا ہوا ہو. بالکل میں جلائے کی بات نہیں کہہ رہا, میں جلائے نہیں, بتے کا معاملہ بتا دیں مجھے. بتے کا معاملہ نا سر, بھتہ تو ایم کیو ایم پہ الزام ہے کہ لیتی رہی, اور ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے ہر دور میں ہی بھتہ لیتی رہی. آپ اس وقت ایم کیو ایم میں تھے نا, بھی لیتی رہی, ٹھیک ہے نا. تو وہ بھتہ لینا از اے ڈفرنٹ سبجیکٹ, اور فیکٹری کے اندر 260 لوگوں کو مار دینا از اے ڈفرنٹ سبجیکٹ. اور اگر اس کا تعلق ہی بھتے سے جڑا ہو تو سر بھتہ اگر لینا ہوتا تو بھتہ 240 لوگوں کو مار کے نہیں لیا جاتا. بھتہ تو لینے کے لیے ایم کیو ایم کی اس پر جو پاور تھی, ایم کیو ایم کو گھر پہ بلا کے ان کو گھر سے اٹھا کے بھتہ لے سکتی تھی. اچھا جی اس پہ آ جائیں, یہ تو بلدیہ والا ہو گیا معاملہ. آج آپ کا سندھ کے سابق گورنر جو ہیں زبیر احمد, جی ان کے متعلق ابھی آج تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی واضح کہہ دیا کہ وہ میاں نواز شریف مریم نواز کے حوالے سے 2 دفعہ ملے, اور 2 دفعہ مل کر انہوں نے ان کی رعایت کے لیے بات کی, لیکن واضح طور پہ انکار ہو گیا کہ عدالتوں کے معاملات میں یا سیاسی معاملات میں یہ عمل دخل نہیں دیتے. تو یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کل 2 دن پہلے 3 دن پہلے تک تو اے پی سی میں کچھ اور باتیں ہو رہی تھیں, اور آپ اچانک یہ چیزیں جو سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں, جو آج فوج کے خلاف بات کر, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں, کل وہ وہاں پہ جا کے منتیں کر رہے تھے اور یا تڑلے کر رہے تھے, اور ایک سابق گورنر آپ کے سندھ سے تعلق رکھنے والے. دیکھیں یہ تو ان لوگوں کا انٹرنل معاملہ ہے, یہ اگر جا کے مل رہے ہیں. بات یہ ہے نواز شریف ہوں, زرداری صاحب ہوں, 30 سال ان لوگوں نے اس ملک پر حکومت کی ہے, سب کے سامنے ہے 30 سالوں میں جو ڈیلیورنس لیول رہا ہے. میں پریزنٹ گورنمنٹ کی ڈیلیورنس لیول سے بھی مطمئن نہیں ہوں, نہ ہماری پارٹی مطمئن ہے. انہوں نے بھی بیڑا غرقی کی ہے, لیکن جو یہ ان لوگوں نے بھی 30 سال جو گزارے ہیں, 30 سال میں ان کا ڈیلیورنس لیول کیا رہا ہے؟ آپ کے سامنے کراچی ہے, کراچی کو جو ہے ہر دور میں نگلیکٹ کیا گیا ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو. پی ایم ایل این کو جب بالکل اینڈ ہو گیا تو وہ الیکشن سے پہلے کراچی آ کے وزٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کراچی کے لیے کچھ کریں گے. ہاں یہ میں ضرور ایکسیپٹ کروں گا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جب آئے تھے انہوں نے ایک پیکیج دیا تھا, اس پیکیج کے تحت جو ہے وہ تھوڑا بہت کام ہوا تھا. لیکن تو ارشد وورا صاحب, اب جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا پیکیج ہے, کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وفاقی حکومت اناؤنس کر گئی, کچھ امید پیدا ہوئی تھی, لیکن یہ بیان بازی کی نظر ہو جائے گا؟ سر یہ بالکل بیان بازی کی نظر ہو جائے گا. اس میں بات یہ ہے کہ نہ سندھ گورنمنٹ کا کوئی پیسہ ہے, نہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی پیسہ ہے. اس میں زیادہ تر پیسہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہے, اس میں زیادہ تر پیسہ چائنا کا ہے. 300 ارب روپے تو صرف چائنا نے آپ کے جو سرکولر ریلوے کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ سارا جو پیسہ ہے یہ آئدر ورلڈ بینک, ابھی آپ دیکھیں ورلڈ بینک کے تھرو ایک پروجیکٹ کیا تھا انہوں نے اولڈ سٹی ایریا میں, یہ جو ڈی جے سائنس کالج کے سامنے, وہاں پہ انہوں نے کراچی کے نام پر 1 ارب پلس کچھ پیسے لیے, وہ ڈیولپ کیا. ایک بارش نے اس کی قلعی کھول دی, وہاں گڑھے پڑ گئے, وہاں پہ کیچڑ جمع ہو گیا, وہاں سیوریج کا نظام بیٹھ گیا, وہاں پانی جمع ہو گیا. تو ارشد صاحب ایک آخری سوال کا جواب دے دیجیے گا. آپ کی نظر میں یہ فیصلہ درست نہیں ہے, یہ فیصلہ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا, حقیقت کچھ اور آپ کی نظر میں, تو کیا آپ لوگ اس فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ بلدیہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا. جی جی جی. دیکھیں اس فیصلے کو چیلنج جن لوگوں کو سزائیں ہوئی نا ان کے گھر والے خود کریں گے, ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے گھر والوں کو پتا ہے, ان لوگوں کو خود پتا ہے. اور یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی جو ہے مطلب دیر ہے اندھیر نہیں ہے, چیزیں کھل کر سامنے ضرور آئیں گی. آج اگر وہ مالکان جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, میں صرف ایک سوال یہ آپ سے کرتا ہوں, آپ کسی سے یہ پوچھیں, آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ ان کی فیکٹری جو ہے انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ تھی, جس کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے, جس کمپنی کے ساتھ, اس کمپنی کی ایک انشورنس پالیسی تھی, 260 لوگوں کے لیے کئی ملین ڈالرز دیے گئے تھے, وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ تو وفاقی حکومت نے, سندھ حکومت نے جو ہرجانہ دینا تھا وہ نہیں دیا. اب تو پھر یہ عدالت کہہ چکی ہے کہ ہر فرد کے حساب سے 24 لاکھ روپیہ دیا جائے, وہ کون دے گا؟ پھر کس کے دل میں درد ہے ان لواحقین کے لیے؟ وہ بیچارے 260 لوگ, ان کی فیملیز آج جو ہیں مطلب 8 سال ہو گئے, تو پھر درد کس کے دل میں ہے؟ مجھے یہ بتائیے آپ.
یعنی اس کا نتیجہ، اس کا فیصلہ تو سامنے آ چکا ہے، اس فیصلے سے کتنے افراد مطمئن ہیں؟ پروسیکیوشن انویسٹیگیشن اگر مستند طریقے ہو، جلد ہو اور اس کا فیصلہ بھی جلد ہو تو تب ہی سکون قلب حاصل ہو سکتا ہے، بصورت دیگر شبہات جو جنم لیے ہوئے تھے وہ شبہات برقرار رہتے ہیں۔ بہت شکریہ ارشد وورا صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کریں گے عابد ملی کیس کے حوالے سے۔ عابد ملی جو ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا، سانحہ گجر پورہ کا یہ مرکزی ملزم تھا، اس کا ایک مرکزی ساتھی تو گرفتار ہو چکا لیکن اس کی گرفتاری ابھی تک عمل میں نہیں آ سکی، 15 روز ہونے والے ہیں۔ گرفتاری کیوں عمل میں نہیں آئی؟ کیا چیز رکاوٹیں ہیں؟ پرانا تفتیشی طریقہ کار بھی اپنا لیا، اس کے باوجود بھی گرفتاری عمل میں نہیں آ رہی۔ رانا صاحب کیا وجہ ہے؟ مسائل کہاں پہ ہیں جس کی وجہ سے مشکلات ہیں، جس کی وجہ سے وہ پکڑ میں نہیں آ رہا؟ دیکھیں یاسر، آج میں 2 چیزیں ہم اپنے پروگرام میں بے نقاب بھی کریں گے اور بریک بھی کریں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب آپ ایک چلاک ملزم کو پکڑنے جاتے ہیں تو لاؤ لشکر کے ساتھ نہیں جاتے۔ جب آپ کسی ملزم کو پکڑنے جا رہی ہیں جس کے متعلق یہ آپ کو علم بھی ہو کہ وہ متعدد بار گرفتار ہو چکا ہے، جس کے متعلق آپ کو علم بھی ہو کہ اس کی تصاویر شہر گلی گلی لگا دی گئی ہیں، پھر آپ اس کو پکڑنے جائیں اور 20 گاڑیوں کا قافلہ 25 گاڑیوں کا قافلہ لے کے جائیں تو ملزم نہیں پکڑا جاتا۔ اس طرح لگتا ہے جیسے پولیس اس ملزم کو پکڑنا ہی نہیں چاہتی۔ شاید پولیس کے پاس وہ پیمانہ ختم ہو گیا کہ جس طریقے سے ملزم کو پکڑنا۔ جہاں پولیس گئی ہے آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں ریٹس جہاں پہ ہوئی ہیں، آپ کو ایلیٹ فورس کی گاڑیاں، CTD کی گاڑیاں۔ صاحب آپ کو نہیں لگتا یہ پولیٹیکل پریشر یا عوامی پریشر کی وجہ سے؟ میں آپ کو عوامی پریشر کو دیکھتے ہوئے یہ کر تو رہے ہیں، لیکن اب آپ کو دوسری طرف آتا ہوں۔ اب میں کچھ حقائق سامنے لانا چاہتا ہوں۔ یا سر یہی شخص جو ہے عابد ملی جو ہے، یہ 6 دفعہ پکڑا جاتا ہے تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے میں، لاہور نہیں، تھانہ فیکٹری ایریا شیخو پورہ، اور 6 دفعہ اس کو چھڑاتا ہے ایک تھانے دار کا ڈرائیور۔ یہ میں بات آن کیمرہ کہہ رہا ہوں، بالکل بتا رہا ہوں آپ کو، 6 دفعہ اسے چھڑانے والا ہے اس نکے تھانے دار کا ڈرائیور، جو اس علاقے میں جہاں پر قلعہ ستار شاگ میں رہتا ہے۔ پولیس نے اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ کیا کہیں عابد کو مخبری دینے یا عابد کو انفارمیشن دینے چھاپوں سے پہلے اس میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کا ہاتھ تو نہیں ہے؟ دوسرا، پولیس اس پر انویسٹیگیشن کیوں نہیں کر رہی؟ ہم بار بار ایک ہی بات پولیس کہہ رہی ہے کہ جناب یہ کنگلا سا ایک شخص ہے، بالکل کنگلا ہے، تو پھر یہ بتایا جائے جب اس نے پہلا اس پر زیادتی کا مقدمہ درج ہوا جو فوٹا آباس میں، اس مقدمے میں جب یہ اس کو ضمانت، صرف زیادتی کا نہیں تھا، وہ قتل کا بھی ساتھ میں تھا، زیادتی کے بعد قتل کیا۔ نہیں، یہ علیحدہ تھا، زیادتی والا، قتل والا ایک علیحدہ تھا، وہ بھی 2013 کا ہی تھا۔ جی۔ اب اس مقدمے میں جب اس نے مدعیوں سے بیان کروائے، یا سر یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، جب اس نے مدعیوں سے بیان کرائے تو 4.5 لاکھ روپے، 4.5 لاکھ کی رقم ادا کی گئی مدعیوں کو۔ یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، جس پر مدعیوں نے جا کے بیان دیے، چونکہ بیانوں سے سلا کے، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ ریلیز ہو گیا تھا، اس کا DNA رپورٹ نہیں اس وقت آئی تھی، ایسا ماحول بن گیا تھا عدالتوں کا، اس کا معذرت انویسٹیگیشن کا، کہ یہ ریلیز ہو گیا۔ اس کے بعد جب اس نے کہا کہ اب DNA آ گئی ہے، اب میں دوبارہ نہ پھنس جاؤں، تو اس نے کیا کیا، اس نے مدعیوں پہ پریشر ڈلوایا، ایک سیاسی شخصیت اور ایک بڑے معروف معذرت سے قانون دان کے ذریعے۔ تو اس کے بعد قانون دان کہہ لیں، وکیل کو جو بھی کہتے، بلکہ میں یہ نہیں کہوں گا، اس وکالت کے شعبے میں بات نہیں کروں گا، ایک تگڑے آدمی سے انہوں نے جناب وہ پریشر ڈلوایا، 4.5 لاکھ روپیہ ادا کیا۔ 4.5 لاکھ اس وقت میں 4.5 لاکھ ایک بڑی اماؤنٹ تھی۔ اب 2 چیزیں ہیں، وہ بڑی اماؤنٹ تو اس وقت میں بھی ہے، لیکن اس وقت میں پھر اس کا حساب لگایا جا سکتا ہے کہ ایک گلی کا اجاڑ اٹھ کے کوئی کارروائی کرے اور 4.5 لاکھ روپے دے کے چھوٹ جائے، تو اس کا مطلب یا تو وہ خود طاقتور ہے یا اس کے پیچھے بیٹھے۔ میں یہی کہنا ہوں، اب کیا اس 4.5 لاکھ روپے کی رقم اس کے پاس کہاں سے آئی، وہ رقم کس نے ادا کی، اس کو کیوں نہیں پوچھا گیا، اس کو انویسٹیگیشن کیسا کیوں نہیں بنایا گیا؟ جب ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ وہ تھانے میں پکڑا جاتا ہے نکاح تھانے دار کا، جاتا ہے اس کے بعد ڈرائیور اور اسے چھڑا کے لے آتا ہے،
6 दफ़ा एक थाने से छुड़ा के लाता है। पुलिस दावा करती है अपनी तफ्तीश में, और IG साहब दावा करते हैं कि जनाब उसमें वो एक ऐसा मुलज़म था जिसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद था, एक ऐसा मुलज़म जिसका रिकॉर्ड मौजूद है कि वो डकैती के दौरान जना करता है, जना बिल जबर करता है, लोगों को मारता है। उसका रिकॉर्ड फिर उस थाना फैक्ट्री एरिया में क्यों नहीं था, बाकी थानों में क्यों नहीं था? जब उसे एक दफ़ा थाने बुलाया जाता था, पकड़ के उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता था? उसको छुड़ाने वाला इतना तगड़ा कहाँ पे था? तो अगर इन चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन की जाए तो वो बंदा गिरफ्तार हो। यानी इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार बढ़ाना चाहिए, मुख्तलिफ जाविये उसमें शामिल किए जाने चाहिए, माजी को भी मद्देनजर रहिए, फिर मुस्तकबिल के हवाले से आप प्लानिंग करेंगे तो फिर कोई नतीजा निकल सकता है। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।